औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी डिबेट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं TTV। नाज़रीन, हमारी शुरू दिन से ये कोशिश है कि हम गिलगित बाल्तिस्तान के जितने भी इशूज़ हैं उनको अपने इस प्लेटफार्म के ज़रिए से, अपने इस दी डिबेट टॉक के ज़रिए से गिलगित बाल्तिस्तान के इशूज़ को हम हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इस वक्त जो गिलगित बाल्तिस्तान के इलेक्शंस होने जा रहे हैं 2020, इसमें जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हो या चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ हम नशस्त रखते हैं और उनके ओपिनियंस को जानने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं जस्टिस रिटायर मुज़फ़्फ़र अली साहब, जो कि गिलगित बाल्तिस्तान के मारूफ़ कानूनदान भी हैं और एक हिस्टोरियन तारीख़दान भी हैं। इसके अलावा जस्टिस रिटायर मुज़फ़्फ़र अली साहब गिलगित बाल्तिस्तान के मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के ऊपर आर्टिकल्स के ज़रिए से नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफार्म पे जो है वो अपनी ओपिनियन को वहाँ पे शेयर करते हैं। इसके अलावा गिलगित बाल्तिस्तान के पॉलिटिक्स के अंदर भी जो है वो इनका एक रोल रहा है। सबसे पहले हम जस्टिस रिटायर मुज़फ़्फ़र अली साहब को अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और यकीनन हम ये जानना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स भी ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो प्रोफेशनल जो प्रोफाइल है, पॉलिटिकल जो आपकी प्रोफाइल है, इस हवाले से थोड़ा आप अपना जो है वो इंट्रोडक्शन अपने हमारे व्यूवर्स को आप कुछ बता दें। शुक्रिया जनाब, आपने ज़हमत की और मैं पहले से ही कायल हूँ और मुतरफ़ हूँ कि आपका ये इदारा जो है DTV और माउंटेन पास सोशल मीडिया के अंदर और मीडिया के अंदर जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को ख़ुसूसन आइनी हुकूक़ के बारे में जिस तरह से आप लोग हाईलाइट कर रहे हैं और जिस तरह से आप उस इशू को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक मेरे सियासी कैरियर की आपने बात की, तो मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ किया था, उसके बाद मैंने वकालत शुरू की गिलगित बल्तिस्तान में। तो एक स्टेज पे मुझे सियासत में भी इन होना पड़ा, एक्टिव सियासत में। 2 दफ़ा इलेक्शन लड़ा, एक दफ़ा मैं हार गया हल्का 3 से और दूसरी दफ़ा मैं वहाँ से मेंबर इलेक्ट हुआ। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि मेरा नेचर जो है, मैं प्रोफेशनल लॉयर था, ठीक, तो मेरा नेचर सियासतदानों जैसा नहीं था। तो अच्छा, मैंने सोचा कि मैं सियासत को खिराबाद कहूँ और अल्लाह ताला ने बड़े पॉजिटिवली, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। जब मैं सिटिंग मेंबर था तो ये मुझे चांस मिला कि मैं अपने प्रोफेशन में ही इन हो जाऊँ और जुडिशरी में मुझे इंडक्ट किया गया चीफ़ कोर्ट में, और वहाँ कुछ अरसा रहने के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हो गया। और वहाँ से रिटायरमेंट के बाद में, जैसे कि आपने फरमाया, मैं अपने कलम के ज़रिए थोड़ा बहुत जो मुझे नॉलेज है उसके तहत मैं भी आप लोगों की तरह गिलगित बल्तिस्तान के आइनी हुकूक़ के बारे में, इस कौम, इस मज़लूम कौम के लिए इसकी कुछ खिदमत करना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरी नॉलेज है या जो कुछ मैं समझता हूँ, जो मेरे नज़रियात हैं, जिस तरह से हमें आइनी हुकूक़ से महरूम रखा गया 73 साल तक, उन इश्यूज़ पे, जैसे आपने फरमाया, मैं आर्टिकल्स लिख रहा हूँ और इंटरव्यूज़ भी दे रहा हूँ और मैं कलम के ज़रिए मैं अब इस इलाके की खिदमत करना चाहता हूँ और अभी मैं कोई एक्टिव सियासत में नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा जस्टिस रिटायर मुज़फ़्फ़र अली साहब, हम गिलगित बाल्तिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, इस पे जाने से पहले और अभी वफाक कोई सेटअप देने जा रही, इससे पहले हम ओवरऑल थोड़ा इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम जाते हैं। तो गिलगित बाल्तिस्तान की जो हिस्टोरिकल जो पोजीशन है या जो स्टेटस है, इस पे थोड़ा आप कुछ रोशनी डालें इस हवाले से। इस पे मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं और मुख्तसरन ये है ना कि
گلگت بلتستان ایک ریجن رہا ہے تاریخ میں جو انڈیپینڈنٹ رہا ہے. مڈ 18 سینچری سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. 1846 سے لے کے 1850 تک یا اس کے بعد 1947 تک پہلی دفعہ کہ باہر کا کوئی رول کرنے والا مہاراجہ جو کہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا رولر تھا، انہوں نے گلگت بلتستان پہ حملہ کیا. حملہ کر کے اس پہ وہ کامیاب ہوا، اس پہ قبضہ کیا اور 47 تک وہ حکمران رہا. اس سے پہلے یہ علاقہ جو ہے بالکل اس کی ڈیفائنڈ ٹیریٹری تھی، جس میں یہاں کے لوکل راجاز حکمران ہوا کرتے تھے اور یہاں کے لوکلز خود ہی ایک انڈیپینڈنٹ ریجن کی شکل میں یہ ہمیشہ آزاد رہا. اور ڈوگرا رجیم کے بعد بھی جہاں تک میری نالج ہے، ڈوگرا رجیم کے بعد بھی یہ علاقہ یہ ریجن گلگت بلتستان کا جو ڈیفائنڈ ٹیریٹریز کے اندر ہے، باؤنڈریز کے اندر ہے، یہ ریاست جموں کشمیر کا ٹیریٹوریل پارٹ اس وقت بھی نہیں رہا جب مہاراجہ کشمیر یہاں پہ حکومت کر رہا تھا. مقبوضہ وہ جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ جو ہے وہ بھی ایک ڈیفائنڈ ٹیریٹری کے اندر تھے. باؤنڈریز تھی ان کا اس اسٹیٹ کے ان باؤنڈریز کے اندر کبھی نہیں رہا ہے. مہاراجہ کشمیر نے حملہ کیا. اگر فرض کرے وہ ذرا آگے بڑھ جاتا، افغانستان پہ قبضہ کرتا، تاجکستان پہ قبضہ کرتا، تو کیا وہ بھی ریاست جموں و کشمیر کا حصہ ہوتے؟ جس طرح اس کی مثال میں اس طرح دے دوں گا کہ برطانیہ کی حکومت نے تقریباً آدھی دنیا پہ حکومت کی، کولونیل سسٹم نافذ کیا جنگ کے ذریعے، بائی فورس. اس میں ہندوستان بھی شامل ہے، اس میں کشمیر بھی شامل ہے، اس میں مڈل ایسٹ کی ریاستیں بھی کچھ شامل ہیں، نیپال شامل ہے، اس میں پورا سب کانٹیننٹ پہ ہم قبضہ کیا. لیکن برطانیہ کی جو ٹیریٹری تھی وہ مخصوص ڈیفائنڈ ٹیریٹری تھی. برطانیہ جس کو برطانیہ کہا جاتا ہے، برٹش اسٹیٹ کہا جاتا ہے، وہ اس کی ڈیفائنڈ ٹیریٹریز تھی. جب حالات ایسے ہو گئے، انہوں نے دنیا پہ قبضہ کیا، دیگر ممالک پہ قبضہ کیا، اور پھر جب کولونیل سسٹم ختم ہوا تو وہ برطانیہ کی جو ٹیریٹری تھی اس کے اندر اس کی حکومت محدود ہو گئی. اسی طرح اگر مہاراجہ نے اس علاقے پہ قبضہ کیا، بائی فورس آیا، اپنی فوج کے ذریعے فوج کشی کر کے اس پہ قبضہ کیا، تو اسی طرح یہاں کے لوکلز نے فوج کشی کے ذریعے لوکل فورسز نے اس مہاراجہ کشمیر کو یہاں سے بے دخل کیا، اور اس کا آخری گورنر جو تھا گنسارا سنگھ، اس کو اریسٹ کیا گیا. کرنے کے بعد اس کو مہاراجہ رجیم کے حوالے کیا گیا، اور اس کے بعد یہاں پہ 15 دن تک ایک آزاد خود مختار ریاست کی شکل میں ایک حکومت قائم ہو گئی، جس کا پہلا گورنر جو تھا راجہ شاہ رئیس خان صاحب تھے. اور پھر جب وہ گورنمنٹ موجود تھی تو وہاں سے پاکستان سے ان کی دعوت پہ یا جس طرح بھی ہوا، پاکستان نے اس علاقے پہ کنٹرول کیا، یہاں کے لوگوں کی خواہش کے مطابق کیا. کیونکہ وہ محمد عالم صاحب جو آئے تھے، وہ کوئی لشکر لے کے نہیں آیا تھا، فوج لے کے نہیں آیا تھا، وہ یہاں پہ حکومت کرنے کے لیے آ گیا. اور یہاں کے نوٹیبلز نے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ پڑی تک جا کے اس کو ریسیپشن دے دیا، اس کو لایا، اس کو اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا. اور اس وقت کا ہمارا جو لوکل گورنر تھا، اس نے اپنی جگہ اس کو بٹھایا، اور اس وقت سے 1 نومبر 1947 سے آج کے دن تک پاکستان کا کنٹرول اس علاقے کے اوپر ہے. اور لوگ پاکستانی اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں، اور پاکستان سے اس علاقے کے لوگوں کی محبت کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا. بہت زبردست آپ نے اس کو پورے سچویشن کو ڈسکرائب کیا. تو ایسی صورتحال میں یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام پچھلے 73 سالوں سے جو ہے وہ اس کا پاکستان کا لیگلی جو ہے وہ حصہ بننا چاہتے ہیں. اس کے باوجود بھی یہاں کے لوگوں کی جو محرومیاں ہیں،
ان قومی دھارے میں لانے کے حوالے سے کیا پیچیدگیاں ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ ہمیں کانسٹیٹیوشنلی جو ہمیں وہ اپنا ہم اس ملک کے جو ہے وہ شہری نہیں بن سکے ابھی تک؟ ہاں، یہ بات اب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. ہماری بدقسمتی یا پاکستان کی بدقسمتی یا اس خطے کی بدقسمتی اس علاقے پہ، جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ڈوگرا مہاراجہ کشمیر نے زبردستی قبضہ کیا تھا، فوج کشی کر کے قبضہ کیا تھا اور زبردستی اس کو یہاں سے بے دخل کیا گیا. اس کے بعد یہاں کے لوگوں نے پاکستان کے ساتھ اپنی قسمت کو وابستہ کیا، لیکن کشمیر ایشو کو بہانہ بنا کے آج تک 73 سال گزر گئے، ہمیں آئینی حقوق نہیں دیے گئے، بلکہ کالونیل سسٹم کے تحت، بیوروکریٹک سسٹم کے تحت اس علاقے پہ پاکستان نے حکومت کیا، پاکستان کی بیوروکریسی نے حکومت کیا، اور ہم سراپا احتجاج رہے ہیں اس 73 سال میں. ہماری ہر جنریشن جو ہے سراپا احتجاج رہی ہے کہ ہمیشہ ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ بھائی ہم نے پاکستان کو دل سے اپنایا ہے، اور ہم پاکستانی ذہنیت رکھتے ہیں اور ہم پاکستان کا حصہ ہیں، اور ہمیں پاکستان کے آئین کے تحت بنیادی انسانی حقوق دیے جائے. یہ ڈیمانڈ ہر دور میں رہا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں جو فیڈریشن میں حکومت کرنے والے لوگ اس خطے کی اہمیت کو، اس خطے کے میں بسنے والے لوگوں کی خواہشات کو، اور اس خطے کے جس طرح انٹرنیشنل اہمیت ہو گئی اس کو مناسب طریقے سے اس پہ سٹڈی نہیں کرتے ہیں. اور کیا کشمیر ایشو کی وجہ سے اس علاقے کو حقوق نہیں دیے جا رہے؟ انڈیفائنڈ پیریڈ تک حقوق نہیں دیے جا سکتے ہیں؟ کیا یہ لوگ برداشت کریں گے؟ اور برداشت کریں گے کب تک کریں گے؟ آئینی حقوق کے بغیر کب تک رہیں گے؟ یہ کس حد تک برداشت؟ 73 سال تو ہو گئے، یعنی ایک صدی پوری ہونے کے لیے کچھ سال رہ گئے. تو لہٰذا پاکستان کو اور سوچنا چاہیے کہ اس خطے کے ساتھ آئینی حقوق کے ذریعے اس خطے پہ حکومت کی جا سکتی ہے، ورنہ مسائل پیدا ہوں گے. میں یہی گزارش کروں. اچھا، مسئلہ کشمیر کا جیسا کہ آپ نے بات کیا، اسی کی وجہ سے گلگت بلتستان کو پچھلے 70-73 سالوں سے جو ہے وہ صوبہ نہیں بنایا گیا یا اس پہ قومی دھارے میں نہیں لایا گیا. تو اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے ساتھ ہمارا جو لنکیجز ہے اس پہ، پھر دوسرا کیا مسئلہ کشمیر کی وجہ سے جو ہم ابھی تک قربانی دیتے ہوئے آ رہے ہیں یہ آگے اس طریقے سے چلتا رہے گا کہ نہیں، کوئی وے اوٹ نکلے گا؟ نہیں، انشاءاللہ. دیکھیں، مسئلہ کشمیر یہ پھر ہسٹوریکلی یہ ایک بدقسمتی ہماری رہی کہ اس وقت جب نہرو نے، جب کشمیر پہ تقریباً گلگت بلتستان کے فورسز جو گلگت بلتستان سے ڈوگرا رجیم کو نکال کے وہ آگے بڑھتے رہے، کشمیر کی طرف بڑھتے رہے، سکردہ کے راستے سے، استور کے راستے سے آگے بڑھتے رہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ سری نگر ایئرپورٹ پہ قبضہ کرنے کے لیے کوئی 12 میل رہ گئے تھے تو سیز فائر کی گئی. اور اس کے بعد نہرو نے جب حالات دیکھے کشمیر میں کہ گلگت بلتستان اور پاکستان کے جو آزاد کشمیر کے جو فورسز اس پہ حملہ آور ہوئے تھے، اور اس کو یہ لگا کہ انڈین آرمی کو شکست جب اس نے دیکھا تو نہرو نے اس وقت یونو کا دروازہ کھٹکھٹایا اور وہاں پہ یہ اپلیکیشن دے دیا کہ اس کشمیر ایشو جو ہے وہ تھرو یونو حل کیا جائے. ٹھیک. اور اس وقت یہ ہوا کہ یونو نے سیکیورٹی کونسل، خصوصاً سیکیورٹی کونسل کی کئی قراردادیں ہیں، اس میں دو پوائنٹس جو ہیں وہ تسلیم شدہ ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر ایشو پہ جو کنفلکٹ شروع ہو گئی تھی اس کو ورلڈ سیکیورٹی کو تھریٹ قرار دیا گیا، یعنی بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ
قرار دیا گیا. دوسرا پوائنٹ جو اس میں تسلیم کیا گیا وہ یہ تھا یا وہ یہ ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر میں بسنے والی آبادی کو یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ وہ پلیبیسائٹ جو اقوام متحدہ کے چھتری کے نیچے پلیبیسائٹ ہوں گے, آزاد اور فیئر پلیبیسائٹ ہوں گے, اس کے ذریعے فیصلہ کرے کہ وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ان تمام قراردادوں میں یہ 2 پوائنٹس اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے تسلیم کیا ہے. لیکن نہرو نے اس کو تسلیم کیا, مانا ٹھیک ہے پلیبیسائٹ کرائیں گے, پاکستان نے بھی تسلیم کیا, انڈیا نے بھی تسلیم کیا, لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم نہرو کی نیت تو کا پتہ لگا کہ وہ ان قراردادوں پہ عمل کرنا نہیں چاہتے تھے. آہستہ آہستہ انڈیا نے اس کنفلکٹ کو ایز کرنے کے بعد اپنا قبضہ مضبوط کرتے ہوئے 73 سال گزر گئے, ابھی تک ان قراردادوں پہ عمل نہ ہو سکا, نہ ہی انڈیا نے ان کو تسلیم کیا. اس وقت جب ٹھیک ہے جب یہ قراردادیں پاس ہو گئی تو اس وقت پاکستان نے یہ سوچا کہ گلگت بلتستان چونکہ ایک عرصے تک ڈوگرا رجیم کے تحت رہا ہے تو اس پلیبیسائٹ میں ان کا بھی ووٹ لینے کے لیے, گلگت بلتستان کے لوگوں کا ووٹ لینے کے لیے 1949 میں سردار ابراہیم, جو کہ نہ ہمارا صدر رہا ہے, نہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ رہا ہے, نہ اس نے کبھی یہاں پہ حکمرانی کی ہے, تو اس کے ساتھ ایک کراچی کا پیکٹ کر کے اس کو بہانہ بنا کے گلگت بلتستان کو بھی کشمیر ایشو کے ساتھ اٹیچ کیا, اور اس خواہش کے ساتھ کیا میرے خیال میں کہ کہیں پلیبیسائٹ ہو تو گلگت بلتستان کا جو ووٹ ہے وہ بھی پاکستان کے حق میں پڑے گا. اس بنیاد پہ کشمیر کے ساتھ ہمیں اٹیچ کیا گیا, ورنہ ہمارا کشمیر کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں تھا. اس بنیاد پہ کہ ڈوگرا نے ایک آدھی صدی یا 1 صدی تک زبردستی ادھر حکومت کیا تھا, اس کو بنیاد بنا کے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہم ریاست جموں و کشمیر کے کوئی انٹیگرل حصہ ہیں یا پارٹ ہیں. اور اس غلط فہمی میں آج آزاد کشمیر کے لوگ بھی اس غلط فہمی میں ہیں کہ گلگت بلتستان کوئی ریاست جموں و کشمیر کا کبھی حصہ رہا ہے, کبھی نہیں رہا ہے تاریخ میں. اس کو تو میں ٹوٹلی ریجیکٹ کرتا ہوں, اور میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آئیں ہمارے ساتھ گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ کریں, کب تاریخ کے کس حصے میں کس وقت اور کہاں پہ کیسے یہ علاقہ ریاست جموں و کشمیر کا حصہ رہا ہے, انٹیگرل پارٹ رہا ہے, کبھی نہیں رہا ہے. سوائے اس کے کہ ڈوگرا رجیم نے ان پہ بھی زبردستی قبضہ کر کے ریاست جموں و کشمیر جس کے ٹیریٹری کے اندر انہوں نے قبضہ کیا, جو ان کی باؤنڈریز تھی ان پہ قبضہ کیا. اسی طرح تاریخ کے کسی حصے میں ڈوگرا رجیم نے, مہاراجہ کشمیر نے, جس کو مہاراجہ کشمیر کہا جاتا ہے, اس نے اس علاقے پہ بھی قبضہ کیا, فورسفلی قبضہ کیا, فورسفلی اس کو نکالا گیا ہے. بس یہی ایک بات ہے, ورنہ یہ علاقہ ہمیشہ خود مختار رہا ہے. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم جسٹس ریٹائر مظفر علی صاحب سے گلگت بلتستان کی کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس, مسئلہ کشمیر, پھر اس کے بعد UNCIP کی جو ریزولوشنس ہے اس پہ بات کر رہے تھے. جیسا کہ اپنا جسٹس ریٹائر مظفر علی صاحب, آپ نے گلگت بلتستان کا جو ریلیشن ہے اپنا ڈوگرا رجیم میں گلگت ریاست جموں و کشمیر کے ساتھ اس میں ریاست جموں و کشمیر کے ساتھ گلگت بلتستان کا جو تعلق ہے اس پہ کہا کہ آپ نے اس پہ کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے یا کوئی حصہ نہیں رہا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں تو ڈوگرا رجیم کے اندر گلگت بلتستان ریاست جموں و کشمیر کا جو ہے وہ تیسرا صوبہ رہا ہے. ایک چیز, پھر دوسرا مسئلہ کشمیر کی وجہ سے تو ابھی تک جو ہے وہ گلگت بلتستان کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے, حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں یا قربانی کا ہم بکرا بن رہے ہیں. پھر اسی کے ساتھ جو معاہدہ کراچی ہو گیا, پھر اس کے بعد UNCIP کی جو ریزولوشنس ہیں, ان تمام اس میں ڈائنیمکس میں, سچویشن میں, پھر آپ کیسے اس پہ
ایلوبریٹ کریں گے, کیسے روشنی ڈالیں گے فردر؟ شکریہ جناب. یہ جو ایشو ہے نا, جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ کبھی بھی ریاست جموں و کشمیر کا حصہ نہیں رہا, تو اس میں تھوڑا سا یہ بڑا ڈیلیکیٹڈ پوائنٹ ہے. ٹھیک, اس کو اس طرح سے آپ سمجھ لینا, پاکستان ایک ملک ہے, بالکل, اس کی ٹیریٹریز ڈیفائنڈ ہیں, بالکل, 4 صوبے ہیں, قبائلی علاقہ جات ہیں جو ابھی کے پی کے میں ضم ہو گئے. اس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن جو ہے وہ ڈیفائن ہے. اور میں نے برطانیہ کا مثال دیا, برطانیہ کی جو ٹیریٹوریل باؤنڈری ہے وہ ڈیفائن ہے, وہ برطانیہ کہلاتا ہے. گو کی تاریخ میں برطانیہ نے تقریباً آدھی دنیا پہ قبضہ کیا, صدیوں تک حکومت کی, اس میں یہ پورا انڈیا شامل تھا. لیکن وہ کولونیل سسٹم کے ذریعے قبضہ کر کے اس پہ حکومت ضرور کی, لیکن وہ جو برطانیہ جو کہلاتا ہے, ایک ملک ہے, ایک پاور ہے, ایک سٹیٹ ہے, انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ہے, اس کی ٹیریٹریز ڈیفائن ہے. جب اس نے اپنے مفتوحہ علاقے خالی کیے, چھوڑ دیا, تو وہ ادھر تک محدود ہوا جہاں ان کی ٹیریٹوریل ڈیفینیشن کے اندر جو برطانیہ کا ٹیریٹوریل وہ حدود ڈیفائنڈ تھے اس تک محدود رہا. برطانیہ اب بھی ہے. برطانیہ کل یا تاریخ میں, کل سے مراد میرا یہ ہے کہ تاریخ کے اندر برطانیہ نے ہندوستان پہ حکومت کی ہے, برطانیہ نے نیپال پہ حکومت کی ہے, برطانیہ نے مڈل ایسٹ کے کچھ علاقوں پہ حکومت کی ہے. لیکن آج برطانیہ جب ان کالونیز کو چھوڑ گیا تو برطانیہ اپنے جو ٹیریٹوریل حدود اس کے انٹرنیشنلی ڈیفائنڈ تھے ان کے اندر محدود رہا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اس بات کو شاید میں نہیں سمجھا سکتا ہوں کہ ڈوگرا حکومت نے, ڈوگرا رجیم نے اس علاقے پہ قبضہ ضرور کیا ہے, لیکن یہ علاقہ ریاست جموں کشمیر کا ٹیریٹوریل حصہ نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا, بالکل ٹیریٹوریل حصہ نہیں رہا ہے. اس نے جب حکومت کی تو اس کو صوبہ تو بنانا تھا, صوبے کی شکل میں اس پہ حکومت کی, ایک گورنر راج ادھر نافذ کیا. جب اس کو اس نے خود چھوڑ کے نہیں لیا, اس کو زبردستی یہاں سے بائی فورس اس کی فورسز کے ساتھ جنگ کر کے یہاں سے بے دخل کیا گیا. تو اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ کشمیر ایک سٹیٹ جس کی ٹیریٹریز ڈیفائنڈ تھی اس پہ وہ حکومت کر رہا تھا, اس پہ وہ کیسے حکومت کر رہا تھا یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن کشمیر ریاست جموں و کشمیر جس کی ٹیریٹریز ڈیفائنڈ تھی اس کے اندر وہ حکومت کر رہا تھا. حکومت کر کے وہ مضبوط ہو گیا. اس نے اگر ایگریشن کر کے کسی اور علاقے کو قبضہ کیا, جیسے کہ گلگت بلتستان پہ قبضہ کیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے ایک سسٹم کے تحت یہاں حکومت کی, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ علاقہ کشمیر جو کہ ابھی 3 حصوں میں تقسیم ہے, 2 حصوں میں تقسیم ہے, آزاد کشمیر, مقبوضہ کشمیر, لداخ وغیرہ وغیرہ. اس ریاست کے ٹیریٹری میں گلگت بلتستان کی جو بھی ٹیریٹری تھی وہ اس کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا کہ یہ ریاست جموں و کشمیر کا حصہ ہو. لیگلی میں یہ بات کر رہا ہوں, انٹرنیشنل لا کے تحت میں یہ بات کر رہا ہوں. اگر اس فارمولے کو مانا جائے کہ اگر تاریخ میں کسی ملک نے کسی اور خطے پہ حکمرانی کی ہے, قبضہ کیا ہو, اور وہ اس سے یہ ڈیفینیشن دیا جائے کہ چونکہ تاریخ میں برطانیہ نے انڈیا پہ حکومت کی ہے, آج برطانیہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے, برطانیہ کے لوگ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ برصغیر میں ہم نے تاریخ کے ایک حصے میں حکومت کی ہے, اس پہ قبضہ کیا ہے, تو لہٰذا وہ برطانیہ کی ٹیریٹری میں شامل ہے, یہ نہیں کہہ سکتے. اچھا, اس طرح جیسا کہ آپ نے معاہدے کراچی کی بات کیا, معاہدے کراچی میں بھی کیا گلگت بلتستان کے لوگوں کو اس معاہدے میں ہمیں جو ہے وہ شریک کیا گیا, نہیں کیا گیا؟ کیا ہمارے مستقبل کا فیصلہ کوئی دوسرا کر سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں, اور اس کی کیا سٹیٹس ہوگی؟ ہاں, یہ 1949 میں جو کراچی میں معاہدہ ہوا, وہ ایک اس کو
یہ کہیں نا کہ وہ ایک مذاق کیا گیا تھا بالکل اپنے ساتھ ہی، جو فریقین اس میں تھے نا، جی بالکل، انہوں نے اپنے ساتھ ایک مذاق کیا تھا. اس میں گلگت بلتستان کی نمائندگی تو نہیں تھی. اس میں آتا ہوں اس پہ، انہوں نے اپنے ساتھ مذاق کیا تھا. اور جو ایگریمنٹ کے لیے ایک ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے، ایگریمنٹ قانون کے مطابق ہوتا ہے. ٹھیک، کنٹریکٹ ایک موجود ہے، دو ملکوں کے درمیان بھی ٹریٹیز ہوتی ہیں، دو ریجنز کے درمیان بھی ہوتی ہیں، دو ڈسٹرکٹس کے درمیان بھی ہوتے ہیں، دو انڈیویجولز کے درمیان بھی ہوتا ہے معاہدہ. معاہدہ کی انگریڈینٹس یہ ہیں کہ اس میں فری کنسنٹ ہو، فریقین کے درمیان ہو، دو فریق ہوں ان کے درمیان ہو، ان کی رضامندی اور رضامندی سے ہو. اب آ جائیں کشمیر کراچی پیکٹ پہ. دیکھیں 1947 میں 1 نومبر کو ہم نے آزادی کا اعلان کیا اس خطے کے اندر. مہاراجہ فورسز کو یہاں سے بے دخل کر کے آزادی کا اعلان کیا، اور 15 دن تک ہماری حکومت رہی. وہ بار بار میں کہہ رہا ہوں. بالکل، اور وہ ایک گورنر رہا ادھر. پھر اس کے فوراً بعد ہی محمد عالم ایز پولیٹیکل ایجنٹ، پاکستان کا نمائندہ، آ کے اس نے یہاں پہ حکومت کی. کب؟ 47 میں ہی شروع ہوئی حکومت پاکستان کا جو ساورینٹی تھی وہ ادھر نافذ کیا گیا 47 میں. 49 میں وہ آزاد کشمیر کے سردار ابراہیم کو بلا کے گلگت بلتستان کا بھی نمائندہ شو کر کے، حالانکہ کبھی ہم دیکھیں 47 میں آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی ہم آزاد کشمیر ہمارا حصہ نہیں رہا ہے، نہ ہم ان کے حصہ رہے. سردار ابراہیم آزاد کشمیر پہ حکومت کر رہا تھا ایز اے پریزیڈنٹ، گلگت بلتستان پہ نہیں کر رہا تھا. گلگت بلتستان میں جو ساورن اتھارٹی تھی وہ پاکستان خود تھا. اب پاکستان کا نمائندہ سردار ابراہیم کو بلا کے گلگت کے بارے میں بھی ایک معاہدہ سائن کرتے ہیں دونوں مل کے، اور آزاد کشمیر کے بارے میں بھی سائن کرتے ہیں. اور اس میں کہا کیا گیا ہے، پہلے تو یہ ہے نا، ہر ایک حوالہ دیتا ہے وہ کراچی پیکٹ کے بارے میں. اس میں بھی سردار ابراہیم سے یہ ریٹیفائی کرایا گیا ہے کہ گلگت بلتستان کا کنٹرول جو ہے، ڈیفنس، گلگت بلتستان کا کرنسی اور ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ڈائریکٹ پاکستان کے ہاتھ میں رہے گا. وہ تو پہلے سے تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کراچی میں معاہدہ ہوا پاکستان اور آزاد کشمیر کے صدر کے درمیان، آزاد کشمیر کا صدر جو ہے وہ ہمارا صدر نہیں تھا. اس کی صدارت کی جورسڈکشن کوئی ثابت تو کرے نا کہ گلگت بلتستان تک ایکسٹینڈ تھا. نہیں، ادھر ایک پولیٹیکل ایجنٹ تھا جو پاکستان کا نمائندہ تھا. تو وہ معاہدہ. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر گلگت بلتستان کی قسمت کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا، یا اس کے آئینی حقوق کے بارے میں، یا اس کے ایڈمنسٹریشن کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا، تو گلگت بلتستان کا کوئی نمائندہ جاتا. جس طرح آزاد کشمیر سے کوئی نمائندہ آیا تھا، وہ ان کا پریزیڈنٹ تھا، ان پہ تو بائنڈنگ ہے، وہ ہم پہ وہ بائنڈنگ نہیں ہے. لیکن ہے کیا اس میں، بار بار میں کہہ رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ اس نے اگر فرض کرے، سپوز کرے، فار آرگومنٹ سے کہ یہ بات کریں کہ اگر یہ کشمیر کے ساتھ کوئی وابستگی اس علاقے کی اس وقت تھا بھی، تب بھی انہوں نے کہا، انہوں نے تو ایڈمنسٹریشن اس کے حوالے کیا، پاکستان کے حوالے کیا. اس بنیاد پہ 1995-94 کی باتیں ہیں. جو ہمارے محترم ملک مسکین صاحب، جو کہ اس علاقے کا ایک بہترین شخصیت گزری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، اس سال وہ وفات پا گئے. ان کے ساتھ کچھ اور لوگوں نے آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پیٹیشن لے کے گئے. اس میں انہوں نے یہ استدعا کی، یہ ریمیڈی مانگا کہ چونکہ یہ جو گلگت بلتستان کا خطہ ہے، یہ کشمیر سٹیٹ سے وابستہ ہے، اور اس کی ایڈمنسٹریشن سردار ابراہیم نے 1949 کے معاہدے کے تحت پاکستان کے حوالے کیا ہے. لہٰذا ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ اب اس معاہدے کو منسوخ کیا جا کر آزاد کشمیر کی حکومت فوری طور پر گلگت بلتستان کا کنٹرول
پاکستان کی حکومت سے اٹھا کے اپنے کنٹرول میں لے لے اور پاکستان کا جو کنٹرول ہے وہاں پہ فوری طور پہ ختم کیا جائے۔ اس پہ آزاد کشمیر کے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، ڈائریکٹیوز ایشو کیے۔ ڈائریکٹیوز کیا تھے؟ اس نے یہ فیصلہ دے دیا کہ چونکہ گلگت بلتستان کا جو خطہ ہے، جو ریجن ہے، وہ مہاراجہ کشمیر کے دور سے جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ کا حصہ رہا ہے، آزاد کشمیر کا حصہ رہا ہے، لہٰذا آزاد کشمیر کی حکومت فوری طور پہ گلگت بلتستان کا قبضہ پاکستان سے چھڑا کے فوری طور پر آزاد کشمیر کا جو کی جو حکومت ہے وہ گلگت بلتستان کا کنٹرول سنبھالے۔ ٹھیک، اس پہ ایک طوفان کھڑا ہوا، آزاد کشمیر کے اندر ایک طوفان کھڑا ہوا، پاکستان میں ایک طوفان کھڑا ہوا۔ پھر آزاد کشمیر حکومت کو اس فیصلے کے خلاف اپنی سپریم کورٹ میں اپیل پہ گئے، وہ جانا پڑا۔ سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر نے یہ ہولڈ کیا، پی ایل ڈی میں موجود ہے، یہ ہولڈ کیا کہ گلگت بلتستان کبھی بھی آزاد کشمیر کا حصہ نہیں رہا ہے، اور اس معاہدے کو منسوخ کر کے آزاد کشمیر کا کنٹرول آزاد کشمیر کی حکومت کبھی نہیں لے سکتی ہے۔ جو فیصلہ ہائی کورٹ نے دیا ہے وہ اگینسٹ ہسٹوریکل فیکٹس دیا ہے کہ اس کو منسوخ کیا ہے، اس کو کہاں لے جائیں گے؟ ٹھیک۔ اچھا، اس میں اپنا جسٹس ریٹائر مظفر علی صاحب، ایک چیز جو ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ جس طرح معاہدہ کراچی ہو گیا، گلگت بلتستان کی نمائندگی وہاں پہ نہیں ہے، اس طرح ابھی جو ہے وہ ایک سیٹ اپ دینے جا رہے ہیں گلگت بلتستان کو۔ ایسے صورتحال میں کیا گلگت بلتستان کے یہاں پہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے، ان سے مشاورت کیا جا رہا ہے، ہمارے مستقبل کا فیصلہ ہو رہا ہے، تو ہمیں کس حد تک جو ہے وہ اس میں شریک کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ کشمیر پیکٹ جو سردار ابراہیم اس وقت کے صدر آزاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان ہوا، اس میں اور آج کی سچویشن میں بڑا فرق ہے۔ ہم فیڈریشن آف پاکستان کے تحت یہاں پہ ایک گورننس آرڈرز کے تحت، ایڈمنسٹریٹو آرڈرز کے تحت ہم پہ حکومت پاکستان ہم پہ حکومت کر رہا ہے، اسٹیٹ آف پاکستان ہم پہ حکومت کر رہا ہے۔ اب فیڈریشن جب یہ فیصلہ کرنے پہ آ جائے بالکل کہ گلگت بلتستان کو کب تک ہم ایڈمنسٹریٹو ایگزیکٹو آرڈرز کے تحت چلائیں، پیکیجز کے تحت چلائیں، اور پھر جناب سرتاج عزیز کمیٹی نے بھی اس بات پہ زور دیا کہ گلگت بلتستان کو ایک پروویژنل پروونس کے طور پہ آئین میں ترمیم کر کے اس کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنایا جائے۔ تو یہ فیڈریشن کا کام ہے، مجھے صوبہ بنانا یا ایڈمنسٹریٹو آرڈرز کے تحت چلانا۔ ایڈمنسٹریٹو آرڈرز کے تحت چلاتے ہیں تو ہمارے بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشنز ہو جاتی ہیں، ہم فرسٹ سٹیزن نہیں کہلا سکتے ہیں۔ اس پہ ہم احتجاج کر رہے ہیں، کس سے کر رہے ہیں؟ فیڈریشن آف پاکستان سے احتجاج کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں آئینی حقوق دے دو۔ آئینی حقوق دینے کے لیے فیڈریشن آف پاکستان جو ہے اس کو آئین میں ترامیم لانی ہوگی۔ آئین میں ترامیم لانے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر بل پیش ہوگا، قومی اسمبلی کے اندر بل پیش ہوگا، سینٹ سے منظوری لینی ہوگی۔ یہ سارا کام فیڈریشن آف پاکستان کا ہے۔ ہاں، وہ یہ معلوم کرنا ان کو چاہیے، اور ہمارے لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ اگر ہماری اوپینین لے لیں، جو کہ سرتاج عزیز کمیٹی نے دورہ کر کے 2-3 دفعہ گلگت بلتستان کا دورہ کر کے اس پروویژنل پروونس پہ لوگوں کی رائے لے لی ہے، اسی طرح سے میڈیا کے ذریعے رائے لی جا سکتی، جیسے ابھی آپ یہ انٹرویو کر رہے ہیں، اس سے عوام کے بارے میں وہ یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کی اکثریت یا میجارٹی صوبہ چاہتی ہے یا نہیں چاہتی ہے۔ رائے لینا الگ بات ہے، لیکن یہ جو کچھ بھی دینا ہے، پروونشل 5th پروونس بنانا ہے اور پروویژنل بنانا ہے، یہ تمام کام فیڈریشن کا ہے۔ ہماری رائے لے لیں گے، لے رہے ہیں، آؤٹ پٹ ان کو ملا ہوا ہے۔
ستائش عزیز کمیٹی یہاں آئے، وہ پورے اس میں سینیٹرز تھے، اس میں ڈپلومیٹس تھے، اس میں وکلاء تھے، انہوں نے لوگوں کی رائے لی اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہاں کی اوور ویلمنگ میجارٹی جو ہے وہ صوبے کے حق میں ہے، لہٰذا اور صوبے کے حق میں نہ ہونا یہ ہماری ایک نادانی ہوگی۔ دیکھیں ہم کیوں نہ ایک آئینی ریجن بن جائیں، بہتر مستقبل کے لیے، جب یہاں پہ پاکستان کی حکومت نے 1982 میں سٹیزن شپ ایکٹ نافذ کیا، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دے کے کہا 1995 میں 94 یا 95 میں الجہاد ٹرسٹ میں فیصلہ دے کے یہ کہا کہ گلگت بلتستان کے لوگ ایسے شہری ہیں جس طرح کے پاکستان کے دیگر صوبوں کے لوگ پاکستان کے شہری ہیں۔ ہماری سٹیزن شپ کو انہوں نے تسلیم کیا، سٹیزن شپ ایکٹ نافذ کیا، اور بعد میں 2019 میں بھی 2019 میں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، فل کورٹ فیصلہ آیا، اس میں بھی یہ سپریم کورٹ نے یہ فرمایا کہ گلگت بلتستان کے لوگ پاکستان کے شہری ہیں، سٹیزن سے، رائٹس دیے جائیں تو ان کو رائٹس دیے جائیں۔ جب کسی ملک کے آپ شہری ہوتے ہیں تو بنیادی انسانی حقوق صرف اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کو آئینی درجہ دیا جاتا ہے۔ بالکل۔ اب چونکہ کشمیر ایشو کی وجہ سے پاکستان ابھی اس ایشو کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، جبکہ انڈیا نے تو اس ایشو کو اپنی طرف سے دفن کیا ہے، تو اس لیے اگر وہ پروویژنل پروونس 5th پروویژنل پروونس ہمیں بناتے ہیں تو نتھنگ لائک دیٹ، اس سے بہتر کوئی اور نہیں ہے آپشن ہمارے لیے۔ جس طرح دیکھیں جب یہ اعلان ہی ہوا یا یہ میٹنگ ہی ہو گئی کہ ان کو گلگت بلتستان کے ریجن کو 5واں صوبہ بنا کے پروویژنلی اس کو تمام تر حقوق دیے جائیں گے، تو انڈیا چیخ رہا ہے، انڈیا کی میڈیا چیخ رہی ہے، انڈیا کے ذمہ دار لوگوں نے بیانات دیے ہیں، انڈیا ماتم کر رہا ہے کہ بھائی گلگت بلتستان ہمارا علاقہ ہے، اس کو آپ لوگ کیسے آئینی حقوق دے سکتے ہیں، کیسے ان کو پروویژنل پروونس بنا سکتے ہیں، 5واں پروونس بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی، کچھ آزاد کشمیر کے ہمارے دوست وہ بھی انڈیا کی حمایت کر رہے ہیں انڈائریکٹلی۔ جو سٹانس انڈیا نے لیا ہے کہ بھائی گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ نہیں دیا جا سکتا ہے، آئینی حقوق نہیں دیے جا سکتے ہیں، اسی پہ آج بھی سنا تھا کہ وہ کوئی احتجاج کر رہے تھے۔ اب وہ احتجاج کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انڈیا کا سٹانس ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا بھی ہے۔ اسی طرح کچھ ہمارے مہربان ادھر بھی ہیں جو اس بات کو سمجھے بغیر کہ گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ بنانا اس علاقے کی 73 سال کی محرومیوں کا ازالہ کیا جائے گا، اس سے ہم ایک ہمارا کوئی تشخص اس وقت نہیں ہے، ہم شناختی کارڈ پاکستان کا رکھتے ہیں، اچھا سٹیزن شپ ہم پاکستان کا رکھتے ہیں، پھر ہم آزاد کشمیر، ہم کشمیر ایشو کے ساتھ بھی منسلک ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہمیں ابھی تک ہماری جنریشنز فرسٹریٹڈ ہیں۔ بالکل ایسا میرا مائنڈ خود فرسٹریٹ ہے کہ میں خود نہیں سمجھا کہ ہم کیا ہیں، ہماری سٹیٹس کیا ہے، ہمارا سٹیٹس کیا ہے، ہمیں پاکستان نے ہمیں کہاں رکھا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم سٹیزن ہیں تو ہمارا حق ہے کہ ہمیں آئینی حقوق ملے، ہمارے پاس شناختی کارڈ پاکستان کا، ہمارے پاس پاسپورٹ پاکستان کا، کنٹرول پاکستان کا، ہم خود پاکستانی، ہمارا ذہن پاکستانی، ہم پاکستان کو چاہتے ہیں، پاکستانیت ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہے ہمارے ذہنوں میں، تو ہم کیا ہیں اس کو ڈیفائن کرنے جا رہا ہے پاکستان۔ اور میں اس ایشو پہ ہماری فوج، خصوصاً چیف آف آرمی جو اس وقت موجودہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ایک انٹلیکچوئل ڈیسیجن دیا ہے، انہوں نے جو پارلیمنٹیرینز کو دعوت دی، بلایا، اس ایشو پہ ڈسکشن کیا، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی، میں اس کو سلام کرتا ہوں اور سلوٹ کرتا ہوں۔ دیکھیں آرمی پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے، بالکل، اگر وہ کوئی
اچھا قدم اٹھاتی ہے تو اس کے ساتھ دینا، ان کی تعریف کرنا. آج کل یہ فیشن بنا ہے کہ بھائی یہ دیکھو آرمی کی تعریف کرتا ہے. آرمی کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن میں اس ایشو پہ سلام کرتا ہوں آرمی کو. ہونا تو یہ چاہیے تھا. سرتاج عزیز کمیٹی نے جو ریکمنڈیشنز دی تھیں وہ پارلیمنٹ کے لیے دیا تھا، وہ سول حکومت کے لیے دیا تھا، جمہوری حکومتوں کے لیے دیا تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں یہ بل پیش کرتے، اور جو ہی سرتاج عزیز کی یہ کمیٹی کے ریکمنڈیشنز آئے تھے اس کو پروونس ڈکلیئر کرتے. باوجود وہ نہیں کر سکے تو ہمارا آرمی کا چیف ان کو کنونس کر رہا ہے اس بارے میں، ان کو اس کی افادیت کے بارے میں بتاتا ہے. تو ہم اس کا شکریہ ادا کریں تو اس میں کیا خامی ہے؟ بالکل ہم نے اسے کچھ لینا نہیں ہے، دینا نہیں ہے، لیکن وہ ہماری آرمی کا چیف ہے اور اس نے اس علاقے کے لیے، اس ریجن کے لیے کوئی اچھا قدم اٹھایا ہے تو ہم اس کو سلام کریں. تو اس میں برائی کا کیا ہے؟ میں لوگوں سے سوال کرتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، اگر آرمی دیگر معاملات میں مداخلت کرتی ہے تو ہم اس وقت یہ بھی کہنے پہ حق بجانب ہیں کہ آرمی جو ہے نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں مداخلت کرے گی تو ہم کہیں گے کہ یہ غلط ہے. لیکن یہ تو ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے، اس علاقے کے مفاد میں ہے، اس خطے کے مفاد میں ہے، اور یہ ایک تھپڑ ہے انڈیا کے چہرے پہ. اس نے تو اس کشمیر ایشو کو ختم کیا ہے، دفن کیا ہے. وہ اب انڈیا کیا کہتا ہے؟ انڈیا کہتا ہے کہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر کو ملا کے پورا ریاست جموں و کشمیر جتنے خطوں پہ وہ ڈوگرا رجیم حکومت کر رہی تھی، مہاراجہ کشمیر حکومت کرتا تھا، وہ پورا ہمارا انڈیا کا انٹیگرل پارٹ ہے. کہ ہمارے لیے سیٹیں مختص کی ہیں انہوں نے. اور وہ اب انڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ احتجاج کس بات پہ کر رہا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ میرا انٹیگرل پارٹ ہے، یہ میرا آئین کا حصہ ہے گلگت بلتستان. آپ کیسے اس کو اپنا آئینی حصہ بنا سکتے ہیں؟ تو اس کی حمایت میں لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی. ٹھیک ہے، وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں، انڈیا کی حمایت کر رہے ہیں اس وقت. تو جب وہ لوگ انڈیا کی حمایت کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ جو سٹانس ہماری آرمی نے لیا ہے یا ہمارے فیڈرل گورنمنٹ نے لیا ہے، ہم اس کی حمایت کیوں نہ کریں؟ اچھا، یہاں پہ اپنا جسٹس ڈزائر مظفر علی صاحب، ایک سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، جس طرح انڈیا نے وہاں پہ جو وائلیشن کیا UNCIP کے ریزولوشنز کی، اس کو اپنا جموں کشمیر کو اپنا حصہ بنایا، اسی طرح ایسی سچویشن میں پھر اگر اپنا گورنمنٹ آف پاکستان اس کو بجائے کہ پروویژنل ایک پروونس بنانے کے ایک پورا فل فلیج ایک پروونس اگر بنائے، پاکستان کا 5واں صوبہ بنائے، تو اس میں کیا مسائل ہیں، کیا چیزیں ہیں؟ یہ بہت اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا. یہ میرے ذہن میں شروع دن سے یہ میرے ذہن میں مجھے اسٹرائک کر رہی ہے ذہن کو کہ دیکھیں 47 میں جب کشمیر ایشو پیدا ہوا، بالکل وہ کس طرح سے کوئی 583 یا 584 ریاستیں تھیں انڈیا کے اندر. جب برطانیہ یہاں سے جا رہا تھا تو یہ تو فیصلہ ہو چکا کہ انڈیا سب کانٹیننٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ ہو چکا. مسلم میجارٹی ریجنز اور ہندو میجارٹی ریجنز کے درمیان ڈیوائیڈ کیا گیا، جس کے نتیجے میں پاکستان ایک نیا ملک انڈیا کے اندر وجود میں آیا. اسی طرح سے وہ جو انڈیا میں جب برطانیہ حکومت کر رہا تھا تو اس وقت کچھ تو جس طرح ابھی انڈیا کہہ رہا ہے کہ یونین ٹیریٹریز تھیں جو کہ باضابطہ طور پہ برٹش گورنمنٹ کے کنٹرول میں تھیں. اسی طرح کچھ ریاستیں تھیں، کوئی 483 یا سم تھنگ. ٹھیک، ان کے اوپر وہ انڈائریکٹ حکومت کرتے تھے. وہاں ان کے مہاراجے حکومت کر رہے تھے اور ان کو وہ ٹیکس دیتے تھے برٹش گورنمنٹ کو. ان کی ساورینٹی کو، برٹش گورنمنٹ کی ساورینٹی کو انہوں نے تسلیم کیا تھا، لیکن وہاں حکومت کرتے تھے وہ راجے مہاراجے. ان کے لیے اس فارمولے میں، پارٹیشن کے فارمولے میں ان کے لیے یہ رکھا گیا کہ وہاں جو رولرز ہیں مہاراجہ کی شکل میں، وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ انڈیا کے ساتھ رہنا ہے یا پاکستان کے ساتھ رہنا ہے. لیکن
دو چیزوں کو مد نظر رکھ کے وہ فیصلہ کریں گے. ایک یہ کہ کنٹیگوٹی ان دونوں ملکوں میں سے کس کے ساتھ ہے اس ریاست کی کنٹیگوٹی. دوسرا اس پاپولیشن کے مذہبی اور روایتی جو نظریہ ہے اس کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کریں گے خواہش کے مطابق. انڈائریکٹلی یہ ہے کہ ان کے خواہش کے مطابق. اب جوناگڑھ ایک ریاست ہے جہاں ہندو پاپولیشن تھی میجارٹی میں. مہاراجہ جو تھا وہ مسلمان تھا. اس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا. تو انڈیا نے اس کے فیصلے کو نہیں مان کے اس پہ قبضہ کیا جوناگڑھ میں. کہا کہ یہاں ہم پاپولیشن جو ہے ہندو ہے. اسی طرح سے کشمیر جوناگڑھ کے ساتھ کنٹیگوس ہے. اس میں پاپولیشن جو تھی اوور ویلمنگ پاپولیشن مسلمان تھی ہے. مہاراجہ جو تھا وہ ہندو تھا. اس نے انڈیا کے ساتھ کیا. تو کشمیر کے جو مسلمان تھے جو اور ویلمنگ میجارٹی مسلمانوں کی تھی انہوں نے اس فیصلے کو نہیں مانا. پاکستان نے بھی نہیں مانا اور انڈین آرمی کے خلاف اٹھ کھڑے ہو گئے. شکست سامنے آ رہی تھی تو تب وہ نہرو صاحب ادھر گئے, ہوشیاری دکھائی, اقوام متحدہ کو لایا, قراردادیں اس طرح سے وہاں جیسے پہلے ذکر کیا قراردادوں کا. اسی طرح سے یہ آپ نے سوال کیا تھا؟ مینس اس کو پاکستان کو پروویژنل اپنا صوبہ بنانے کے گلگت بلتستان کو اس کو کوئی فل فلیج صوبہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اب فل فلیج اس پوائنٹ پہ میں نے کہا نا کہ اب میں اس لیے اس پہ گیا تھا. تو جب یہ تنازع شروع ہوا کشمیر کا شروع ہوا تو ایک طرف سے کشمیر کے لیے کلیمنٹ تھا انڈیا. اس بنیاد پہ اس کا ورژن یہ تھا کہ چونکہ مہاراجہ کشمیر نے انڈیا کے ساتھ ایکسیشن کیا ہے تو یہ کشمیر سٹیٹ جو ہے, جموں اینڈ کشمیر سٹیٹ جو ہے وہ انڈیا کا حصہ ہے. پاکستان کا سٹانس یہ تھا اور کشمیریوں کا سٹانس یہ تھا کہ اوور ویلمنگ میجارٹی جو ہے مسلمانوں کی ہے اور اس پوائنٹ کو مہاراجہ کشمیر نے مد نظر نہیں رکھ کے جو بھی فیصلہ کیا اس کو ہم منظور نہیں کرتے ہیں. یہ کشمیر جو ہے پاکستان کا حصہ ہے کہ دو کلیمنٹ سامنے آ گئے. تنازع ہوا, جنگ ہو گئی تو اقوام متحدہ کو بیچ میں لایا گیا. اقوام متحدہ نے دو پوائنٹس ڈکلیئر کیے. ایک تو یہ کہ لوگوں کی رائے دہی ہو کہ وہ کس ملک کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, ریفرنڈم ہو. بالکل. دوسرا یہ کہ انڈیا اور پاکستان کا جو کنفلکٹ ہے کشمیر کے لیے وہ انٹرنیشنل پیس کے لیے خطرناک ہے. ٹھیک ہے نا, انہوں نے تسلیم کیا. اس کے بعد پلیبیسائٹ 73 سالوں تک نہیں ہوئی. اب انڈیا نے کیا کیا, وقت گین کیا کر کے خود اقوام متحدہ میں گیا تھا, خود انہوں نے پلیبیسائٹ کو تسلیم کیا تھا. وہاں وہ اس کو دفن کر کے یہ کہا نہیں جی یہ پورا کشمیر وہ ریاست جموں کا کشمیر انڈیا کا حصہ ہے, کانسٹیٹیوشنل حصہ ہے. اس کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر کے اس کو اپنے آئین کا انٹیگرل پارٹ بنایا, اپنے آئین کا انٹیگرل پارٹ بنایا. اب سٹانس میں تھوڑا سا فرق ہے. پاکستان اسی پرانے سٹانس پہ ہے کہ نہیں مقبوضہ کشمیر بھی متنازع ہے پلیبیسائٹ ہونے تک, رائے دہی ہونے تک. آزاد کشمیر بھی متنازع ہے رائے دہی ہونے تک. گلگت بلتستان بھی متنازع ہے رائے دہی ہونے تک. اب انڈیا کا سٹانس کیا ہے اب موجودہ وقت میں؟ اس کا سٹانس یہ ہے کہ نہیں گلگت بلتستان بھی انڈیا کا حصہ ہے, انٹیگرل پارٹ ہے, آئینی حصہ ہے. آزاد کشمیر بھی انڈیا کا حصہ ہے, انٹیگرل پارٹ ہے, آئینی حصہ ہے. اور مقبوضہ کشمیر لداخ کارگل سے لے کے یہ تمام علاقے جو اس کے کنٹرول میں ہے وہ بھی انٹیگرل پارٹ ہے کہ آئین میں ترمیم کر کے ان کو یونین کا درجہ دے دیا. یہ یونین کہلانے لگے. تو اب سٹانس میں تھوڑا سا خطرہ محسوس میں کر رہا ہوں, خدا نہ کرے اور کبھی وہ وقت نہیں آئے گا انشاءاللہ
انڈیا تو بدنیتی رکھتا ہے اس علاقے کے بارے میں، سی پیک کی وجہ سے، اس کی اہمیت کی وجہ سے وہ ایگریشن کرے. ہم تو اپنی سرحدوں کی دفاع کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کریں گے، ہماری فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑیں گے. لیکن خدا نہ کرے فار آرگومنٹ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ سپوز کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہو جاتی تو وہ تو کہے گا بھائی ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے. ہم اس کو کہتے ہیں یہ متنازع ہے. پاکستان کا سٹانس کیا ہے؟ یہ متنازع ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تھوڑا سا پاکستان کا سٹانس کمزور ہوگا. پاکستان کو انٹرنیشنل پاورز کہہ سکتے ہیں، فورمز کہہ سکتے ہیں. آپ تو متنازع سمجھ رہے تھے، انڈیا تو اس کو انٹیگرل پارٹ سمجھ رہا تھا. تو میرے دل میں ہمیشہ سے یہ بات آئی ہے، میرے ذہن میں ہمیشہ سے یہ بات آئی ہے، لیکن بڑی بات چھوٹا منہ ہوگا. میں مشورہ یہ دینا چاہتا ہوں، لازم نہیں ہے کہ اس پہ کوئی عمل کرے، ہو سکتا ہے یہ عمل کرنے کے قابل نہ ہو یہ مشورہ. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو ٹٹ فار ٹیٹ کرنا چاہیے. پورے ریاست جموں کشمیر انکلوڈنگ گلگت بلتستان کو جس طرح انڈیا نے اپنے آئین کا حصہ بنایا ہے، اسی طرح مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے یا پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ پورے جموں کشمیر کو اپنا انٹیگرل پارٹ بنائیں، آئینی حصہ بنائیں. آزاد کشمیر جو جس خطے پہ اس کا اپنا کنٹرول ہے، وہاں جیسے گلگت بلتستان ہے اور آزاد کشمیر ہے، آزاد کشمیر کو بھی ایک صوبے کا درجہ دیا جائے، آئینی صوبے کا، اور گلگت بلتستان کو بھی صوبے کا درجہ دیا جائے. اسی طرح سے مقبوضہ کشمیر اور جو علاقے انڈیا کے کنٹرول میں ہیں ان کے لیے آئین میں سیٹیں مختص کی جائیں. اور یہ پوائنٹ رکھا جائے کہ ابھی چونکہ اللیگل آکوپیشن آف انڈیا، یہ خطے انڈیا کے اللیگل آکوپیشن میں ہیں، جس دن یہ آزاد کرائے جائیں گے یا آزاد ہوں گے اس دن یہ ان کو 2 حصوں میں تقسیم کرے، 3 صوبے بنائیں. مثلا جموں کشمیر کو ایک صوبہ بنائیں، لداخ کارگل کو ایک صوبہ بنائیں. اسی طرح سے آئین میں ان کو جگہ دے کے کہا جائے کہ جب یہ انڈیا کا اللیگل کنٹرول ان علاقوں سے ختم ہوگا تو یہ بھی آئین کے تحت حکومت ریاست پاکستان کے آئینی حصہ بنیں گے. پریکٹیکلی ابھی تو کنٹرول ان کا ہے، لیکن صوبہ یہ ڈکلیئر کریں، ٹھیک ہے، اپنے آئین میں پورے اس ریاست جموں اینڈ کشمیر کو انٹیگرل پارٹ آئین میں ڈکلیئر کریں. اور جس طرح بھی ایک فارمولہ کے تحت ان کو پروونسز بنانا ہے، یا جو بھی پاکستان کے پروونسز کتنے پروونسز میں یہ تقسیم ہوگا ریاست جموں و کشمیر، وہ ایک فارمولہ بن سکتا ہے. تو سٹانس دونوں کا، وہ کہیں گے نہیں ہمارا آئینی حصہ ہے، ہم کہیں گے نہیں ہمارا آئینی حصہ ہے. تنازع کیا پھر 1947 میں جس صورتحال میں تھا ادھر پہنچے گا، ورنہ مستقبل کے لیے ان کا سٹانس انٹیگرل پارٹ کا ہوگا. ہمارا سٹانس ہم کہیں گے نہیں وہ بھی متنازع ہے، یہ بھی متنازع ہے. جو مضبوط ہوگا، اگر پاکستان زیادہ مضبوط ہوگا تو وہ اس پہ قبضہ کر کے کہے گا اب یہ ہمارا حصہ ہے. انڈیا مضبوط ہوگا تو اس پہ قبضہ کر کے کہے گا یہ ہمارا حصہ ہے. تو لہٰذا یہ جو آپ نے اشارہ کیا تھا، یہ بات مجھے شروع سے لرٹ کر رہی ہے میرے مائنڈ کو کہ ہمیں اب انڈیا کو کھینچ کے وہاں لے جانا چاہیے جہاں 47 میں یہ ڈسپیوٹ شروع ہوا تھا، اس وقت جو شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا، تو یہ بھی ایک بہترین مشورہ ہو سکتا ہے اگر وہاں پاکستان کے تھنک ٹینک اس پہ غور کرے تو. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال لینے کے بعد ہم بریک کی طرف جائیں گے. سوال یہ ہے کہ جس طرح اپنا کشمیر کے اندر آ کے، اپنا برصغیر کے اندر انڈینس اپنا انگریزوں نے آ کے وہاں پہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت جو ہے وہ کام کیا. انیشیلی انہوں نے اپنے آپ کو اپنی سپیس بنایا، پھر اس کے بعد لاسٹ میں جاتے جاتے ایک مسئلہ کشمیر، ایک تنازع کریٹ کر کے پھر چلے گئے. اس سچویشن میں مستقبل میں گلگت بلتستان کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہیں پہ کوئی خطرہ یا کوئی ایسی چیز تو ہمیں نظر نہیں آ رہی فیوچر میں اس مسئلہ کشمیر کی وجہ سے، اس ڈیوائڈ اینڈ رول کے اس کے تحت، کہ یہاں پہ جو ہے وہ امن و امان کا خطرہ ہو. اس پہ ہم بات کریں گے. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک.
ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنا جسٹس مظفر علی صاحب سے اپنا گلگت بلتستان کی کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس کے اوپر، اس کے بعد مسئلہ کشمیر سے، پھر اس کے بعد گلگت بلتستان کو فل فلیش پروونس بنانے کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے آرگومنٹس، اپنے اوپینینس ہمارے ساتھ شیئر کیا. یہاں پہ اپنا ایک چیز جو اپنا جسٹس صاحب کی مسئلہ کشمیر، یہاں پہ اپنا انگریزوں نے جاتے جاتے ایک برصغیر کے اندر ایک ایشو کو چھوڑ کے جو ہے وہ چلے گئے. اس کے اندر پھر ہم آ جاتے ہیں تو ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو یہاں پہ انہوں نے ایک دے دیا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو گے، کہ اس تناظر میں مستقبل میں گلگت بلتستان کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس پہ اور ایسی صورتحال میں کیا آگے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جناب، یہ جو پروویژنل پروونس ہے جس جس بارے میں وہاں پہ ایک میٹنگ بھی ہو گئی آرمی چیف اور پارلیمنٹرینز کے درمیان فیڈریشن میں، تو حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس پہ لوگ کانشیس ہوئے ہیں پاکستان کے اندر. وہاں کی تھنک ٹینک، وہاں کے جرنلز، وہاں کے پارلیمنٹیرینز اس لیے کانشیس ہو گئے ہیں کہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ابھی یہ خطہ سنگین حالات سے گزر رہا ہے. انڈیا کی نظریں یہاں پہ ہیں. انڈیا نے جو یک طرفہ بدماشی کی شکل میں جو یک طرفہ فیصلہ کیا ہے، جس نے انٹرنیشنل لا کو توڑا ہے، جس نے خود کیے اپنے وعدوں کو توڑا ہے، سیکیورٹی کونسل کے قراردادوں کو توڑا ہے، اس کے باوجود ذرا آپ دنیا پہ نظر دوڑائیں نا. دنیا کی طاقتیں خاموش ہیں. بالکل اس پہ ہیں. اقوام متحدہ کسی کنٹری کا نام نہیں ہے، یا اقوام متحدہ میں رہنے اقوام متحدہ کے اندر جو ممبرز ہیں، وہ قوتیں ہیں جو سیکیورٹی کونسل کے 5 ممبر ہیں، پرماننٹ ممبر ہیں، وہ مل کے ایک آرگنائزیشن بنایا گیا ہے. اس پہ دنیا کی قوتیں جو ہیں، طاقتیں جو ہیں، طاقت جو ہے، سپر پاورز جو ہیں، وہ اس سے انڈیا کا اس یک طرفہ فیصلے کو محسوس نہ کریں، اس پہ آواز نہ اٹھائیں، اس پہ خاموش رہیں. تو یہ خطہ، میں نے ایک آرٹیکل میں بھی لکھا تھا کہ یہ آگ کا شعلہ بنتا جا رہا ہے. یہاں پہ یہ آگ کا شعلہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، کسی بھی وقت یہ جنگ کے لپیٹ میں یہ خطہ آ سکتا ہے. اور ایک 2 ایٹمی قوتوں کے درمیان یہ جو انڈیا نے ابھی جو فیصلہ کیا ہے کہ کشمیر ایشو ختم 73 سالوں سے تسلیم کرتے کرتے کرتے، یہ متنازع علاقہ تسلیم کرتے کرتے اچانک اس کو اپنا سٹانس کو ہی تبدیل کر کے کہا نہیں جی کشمیر تو ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے، پورا ریاست جموں و کشمیر انکلوڈنگ گلگت بلتستان. اس سے بہت خطرہ بڑھ گیا ہے. آپ بجا فرما رہے. ایسی صورت میں حکومت پاکستان اور خطے کے لوگوں کے لیے یہ لازم ہے کہ ایک تو ہم اتفاق میں رہیں، یہاں کی آبادی، اور جب یہ جنگ شروع ہوگی تو یہ یقین جانیے یہ خطہ جو ہے گلگت بلتستان کا خطہ سب سے نمایاں علاقہ یہ ہوگا جہاں پہ یہ سارا کچھ ہوگا. مستقبل کا میدان جنگ بن سکتا ہے. مستقبل کا میدان جنگ بنے گا یہ. ٹھیک ہے نا. ایسی صورت میں ہمیں اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے. اپنی پاکستانیت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. پاکستانیت کو اجاگر کرنے کے لیے ان لوگوں کے اندر پاکستان کو چاہیے ہوگا کہ وہ ان لوگوں کے جو فرسٹریشن ہے آئینی حقوق نہ ہونے کی وجہ سے، سیکنڈ سٹیزن کی طرح ان کو ٹریٹ کرنے کی وجہ سے، کولونیل سسٹم کی وجہ سے، بیوروکریٹک سسٹم کی وجہ سے، صرف ایڈمنسٹریٹو آرڈرز کے تحت چلانے کی وجہ سے جو محرومیاں ان کے دل میں ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس لیے تو ہم اس پہ زور دے رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے. حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اس علاقے کو آئینی حقوق دیے جائیں، پروویژنلی دیے جائیں یا فل فلیج دیے جائیں. ٹھیک ہے. ورنہ یہ ہوگا کہ
یہ فرسٹریٹڈ ذہن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ نگیٹو سوچتا ہے. ہماری یوتھ میں فرسٹریشن انتہا کو پہنچی ہے. ہماری یوتھ کے فرسٹریشن کو ختم کرنے کے لیے جس طرح سے اب پاکستان کے مقتدر اداروں نے، پاکستان کی حکومت نے جس طرح سے سوچا ہے کہ اس کو پروویژنل پروونس دیا جائے، اس کی ہمیں تائید کرنی چاہیے. پورے سب مل کے آزاد کشمیر والوں کو بھی کرنا چاہیے، گلگت بلتستان والوں کو بھی کرنا چاہیے، اور اس پہ جلدی کام کرنا چاہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم جسٹس مظفر صاحب سے ہم بات کر رہے تھے گلگت بلتستان کی کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس، اپنا UNCIP کی ریزولوشنز، گلگت بلتستان کو جو ہے وہ فل پروونشل، اس کو اپنا گلگت بلتستان کو فل فلیج پروونس بنانے کے حوالے سے، اسی طرح دیگر ایشوز کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. اچھا، یہاں پہ ایک سوال جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اپنا مظفر صاحب، کہ گلگت بلتستان کو جب بھی حقوق دینے کی بات آتی ہے، یہاں کو گلگت بلتستان کو کانسٹیٹیوشنل پروونس بنانے کی بات آتی ہے، تو کشمیر کی جو قیادت ہے وہ اس کی مخالفت کرتی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، آپ بجا فرما رہے ہیں. ہماری بدقسمتی یا آزاد کشمیر والوں کی بدقسمتی ہے. میرے ایک آرٹیکل میں بھی میں نے لکھا تھا کہ وہ مقبوضہ کشمیر پہ توجہ دینے کی بجائے ان کا وہ پورے کنسنٹریٹ ہے گلگت بلتستان پہ. انفیکٹ وہ گلگت بلتستان کو کنکر کرنا چاہتے ہیں، فتح کرنا چاہتے ہیں بنسبت مقبوضہ کشمیر کے. دیکھیں، گلگت بلتستان تھرو آؤٹ بیوروکریٹک سسٹم کے تحت اس پہ حکومت پاکستان نے رول کیا. آزاد کشمیر نے کبھی کوئی آواز آزاد کشمیر سے یہ نہیں اٹھی کہ یہ چونکہ کشمیر کا یا آزاد کشمیر کا حصہ ہے یا کشمیر ایشو کے ساتھ منسلک ہے، لہٰذا ان کو بھی وہ سٹیٹس دے دو، وہ نظام دے دو جو آزاد کشمیر میں ہے. کبھی کسی نے نہیں کہا. جب ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا پاکستان کے اندر تو اس نے گلگت بلتستان میں ای زون کے نام سے ادھر بھی مارشل لا لگایا. آزاد کشمیر میں کوئی مارشل لا نہیں تھا. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ ہمارا حصہ ہے، ادھر مارشل لا کیوں لگایا ہے، زونی کیوں بنایا ہے. اسی طرح سے گورننس آرڈر جب بھی بنتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو آرڈرز جب بھی بنتے ہیں، ایگزیکٹو آرڈرز کے پیکیج کے تحت ان پہ حکومت کی جاتی ہے اور یہاں سے اسٹیٹ سبجیکٹ رولز ختم کیے گئے. کبھی کسی آزاد کشمیر کے کسی دوست نے، کسی لیڈر نے، کسی مہربان نے یہ آواز نہیں اٹھائی کہ گلگت بلتستان سے اسٹیٹ سبجیکٹ رولز کیوں ختم کیے گئے، گلگت بلتستان میں بیوروکریٹک سسٹم کیوں ہے، گلگت بلتستان میں باہر کے لوگ آ کے زمینیں کیوں خریدتے ہیں، گلگت بلتستان کے سروسز میں باہر کے لوگ کیوں ہیں. یہ کبھی سوال نہیں کیا. لیکن جب بھی حکومت پاکستان نے گلگت بلتستان کو آئینی حقوق یا بنیادی انسانی حقوق دینے کی کوشش کی تو اس میں یہ احتجاج پہ اتر آتے ہیں. یہ اتنے آج دیکھیں ایک بات ہو گئی ہے، ایک میٹنگ ہو گئی ہے، ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. اس کو پروویژنل پروونس بنانے کا فیصلہ ابھی قطعی طور پہ اعلان نہیں ہوا ہے. وہ احتجاج کرنے کے لیے اسلام آباد کلب کی طرف جاتے ہیں، احتجاج کرنا چاہتے ہیں، وہ دھرنا دینا چاہتے ہیں. میں سوال کرتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کے لیڈرز جب انڈیا نے پورے کشمیر کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے آئینی قتل کیا ہے اس ایشو کا، اس کے باوجود کشمیر میں ہمیں وہ ہلچل دکھائی نہیں دے رہی ہے جو آج گلگت بلتستان کو پروویژنل پروونس بنایا جا رہا. اب پروویژنل کا کیا مطلب ہے؟ اس میں یہ کنڈیشن ہوگا کہ تا فیصلہ کشمیر ایشو. بالکل. اب اس پہ 1963 میں باؤنڈری ڈیسیجن ہو گیا چائنا اور پاکستان کے درمیان. پاکستان گلگت بلتستان کا جو علاقہ، جو ہنزا اسٹیٹ پہلے اسٹیٹ تھا، جو ہنزا گلگت بلتستان کا حصہ ہے، اس کی سرحدیں اس طرف سے چائنا کے ساتھ ملتی ہیں.
جب باؤنڈری ڈسپیوٹ ارائز ہوا اس وقت 1963 میں، تو ایک معاہدہ ہوا ان کے درمیان باؤنڈری کے بارے میں، چائنا اور پاکستان کنٹرول گلگت بلتستان کے بارے میں باؤنڈری سیٹلمنٹ کا ایک معاہدہ ہوا۔ اس میں بھی ایک پروویژن یہ رکھا گیا کہ کشمیر ایشو کا حل ہونے کے بعد جو بھی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہوگی وہ اس کو ریکٹیفائی کرے گی، اس کو ریٹیفائی کرے گی، اور اس کنڈیشن کے ساتھ وہ معاہدہ ہوا۔ کسی نے آواز نہیں اٹھایا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ایک معاہدہ ہوا ہے اور کچھ علاقے چائنا کی طرف گئے ہیں، کچھ علاقے چائنا کی ہماری طرف آئے ہیں۔ نہ کسی نے آزاد کشمیر کی طرف سے یا کسی بھی کوارٹر کی طرف سے یا انٹرنیشنل پاورز کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ کشمیر ایشو کی وائلیشن ہو گئی ہے، کیونکہ وہ پروویژنل تھا۔ وہ معاہدہ میرے پاس ہے، میں دکھاؤں گا کسی کو بھی، وہ پروویژنل تھا، اور کشمیر کے سیٹلمنٹ تک، کشمیر ایشو کے سیٹلمنٹ تک وہ معاہدہ تھا۔ اور اس کے بعد یہ اس میں لکھا گیا ہے کہ آرٹیکل 6 ہے اس کا، اس ایگریمنٹ کا، اس میں لکھا گیا ہے کہ کشمیر ایشو کے سیٹلمنٹ کے بعد جو بھی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہوگی وہ اس کو دوبارہ سے سائن کرے گی، اس کو دوبارہ سے ریٹیفائی کرے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کشمیر ایشو کو نقصان نہیں پہنچا ہے۔ تو آج ہمیں پروویژنلی اسی کنڈیشن کے ساتھ کہ کشمیر ایشو کے فیصلے تک ہمیں پروونشل سٹیٹس، آئینی پروونشل سٹیٹس دیا گیا، تو کشمیر ایشو کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ ان کی بدنیتی یہ ہے آزاد کشمیر، اور آزاد کشمیر کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ کوارٹرز گلگت بلتستان میں بھی کچھ لوگوں کو اپنا ہم نوا بنایا ہے، جبکہ پہلے ہی جو یہ سینس رکھتے تھے، یہ ذہن رکھتے تھے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ملا کے ایک صوبہ بنایا جائے، یا آزاد کشمیر جیسا طرز دیا جائے، یا اس علاقے کو آزاد کشمیر کے کنٹرول میں دیا جائے، انہوں نے تو پٹیشن دائر کی، آزاد کشمیر کے ہائی کورٹ میں دائر کیا۔ اس نے ان کی اس مطالبے کو مان کے کہا کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو کہا کہ اس کا کنٹرول لے لو، لیکن اسی کی آزاد کشمیر گورنمنٹ نے ہی سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر میں اپیل دائر کیا، تو سپریم کورٹ نے ہمیشہ کے لیے یہ بات ختم کر دی، سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے یہ بات ختم کر دی کہ یہ گلگت بلتستان کسی بھی دور میں آزاد کشمیر کا حصہ نہیں رہا ہے، تو یہ کنٹرول آزاد کشمیر کو نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے باوجود آج بھی جب کوئی اچھی بات ہوتی ہے گلگت بلتستان کے بارے میں، پاکستان کے ذمہ دار لوگ سوچنے لگتے ہیں، تو وہاں پہ ایک طوفان اٹھتا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ لوگ یہاں بھی، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ بھئی کوئی دلیل ہونی چاہیے، کوئی آرگومنٹس ہونے چاہیے، کوئی ڈیبیٹ ہونا چاہیے کہ پروویژنل پروونس بننے سے کشمیر کے ایشو کو کیا نقصان ہے، آزاد کشمیر کو کیا نقصان ہے، یا وہ لوگ جو یہاں پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جناب فلاں علاقے کو ملا کے، فلاں علاقے کو ملا کے صوبہ بنایا جائے ورنہ کشمیر ایشو کو نقصان پہنچے گا، تو وہ آ جائیں، ڈیبیٹ کریں، لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ ان کا رویہ ہمیشہ سے رہا ہے، اپنے رویے میں ان کو تبدیلی لانے کی ضرورت اپنی تبدیلی لائیں، ورنہ آزاد کشمیر کے لوگ اس سے بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم کشمیر ایشو کے میں پاکستان اور آزاد کشمیر کا جو موقف ہے اس کے بہترین حمایتی ہیں، نہ صرف حمایتی ہیں، پریکٹیکلی ہم اس جنگ میں شامل رہے ہیں، اور کل بھی ضرورت پڑے گی تو گلگت بلتستان کے لوگ جتنی اپنی جانیں قربان کریں گی، جیسے کارگل وار میں کیا، ہر گاؤں میں 3-3 4-4 قبرستانوں میں پاکستان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، وہ قربانی ہم دینے کے لیے تیار ہیں، 73 سالوں سے قربانی دیتے ہوئے آئے ہیں، اور قربانی دینے کے لیے تیار بھی ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے جو لیڈر ہیں ان کے رویے سے یہاں کی اور ویلمنگ میجارٹی جو ہے، جو صوبے کی حامی ہے، پوری آبادی حامی ہے، ہر پڑھا لکھا فرد، وہ جس مکتب فکر سے بھی تعلق رکھے، ہر پڑھا لکھا فرد اس پروویژنل پروونس کا حامی ہے، میں شرطیہ کہتا ہوں۔ اور جو لوگ تھوڑی سی مخالفت دکھاتے ہیں وہ بھی اندر سے حامی ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی ہے، کچھ ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری بدقسمتی ہے وہ، ورنہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کے دل میں نفرت پہلے سے آپ کے لیے ہے، آزاد کشمیر کے لیے،
کشمیر ایشو کے لیے نہیں، مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ہیں ہم کہ وہ ان کو آزادی ملنی چاہیے، اور اس آزادی کے لیے ہم جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں ان کے ساتھ۔ لیکن آزاد کشمیر کے لیڈرز خصوصاً جو سیاسی لیڈرز ہیں ان کے بارے میں گلگت بلتستان کے یوتھ میں بہت نفرت پائی جاتی ہے، اس نفرت میں اضافہ نہ کریں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جسٹس مظفر صاحب، گلگت بلتستان کے حوالے سے میجر برون نے جو کہا ہے کہ گلگت بلتستان کے جو عوام ہے وہ عقل و شعور سے خالی ایک بہترین جنگجو قوم ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا اوپینین ہے، آپ کے کیا ریمارکس ہیں؟ ہاں، یہ کوٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کی ایک سینگ کوٹ کیا جا رہا ہے میجر براؤن کا، کہ اس نے اپنی کسی کتاب میں لکھا ہے، وہ کتاب کا نام ابھی مجھے نہیں یاد، لکھا ہے کہ نہ میں نے وہ اس کتاب میں پڑھا ہے، لیکن یہ بات ہر فورم پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ گلگت بلتستان کی قوم جو عقل و شعور سے آری بہترین جنگجو قوم ہے، انہوں نے یہ سینگ کی ہے۔ تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑی سی سچائی بھی نظر آتی ہے۔ اب دیکھیں 47 کو لے لیں، ہم نے مہاراجہ کشمیر کو یہاں سے گرفتار کر کے واپس کیا، ڈوگرا فوج کو یہاں سے بھگا دیا ہمارے آباء و اجداد نے، پھر بلا شرط اب اس میں دو آرا ہیں کہ کیا پاکستان کو ہمارا جو گورنر آزادی کے بعد 15 دن تک گورنر رہا تھا راجہ شاہ رئیس خان، کیا انہوں نے یا اس وقت کی حکومت نے دعوت دے کے لایا تھا، یا ایک موقف لوگوں کا ہسٹری کے بارے میں گلگت بلتستان کی 47 کی اس ایونٹ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پاکستان سے جو نمائندہ آیا تھا وہ میجر براؤن کی سازش کی وجہ سے آیا تھا۔ ہر دو صورتوں میں دیکھیں وہ کوئی لشکر لے کے نہیں آیا تھا، وہ آیا ایک فرد، اس کو یہاں کے نوٹیبلز نے، آبادی نے قبول کیا۔ بالکل، وہ کوئی جنگ کر کے فاتح ہو کے نہیں آیا ہے، وہ آیا حکومت کرنے کے لیے، لوگوں نے کہا ٹھیک ہے حکومت کرو، جو ایک حکومت اسٹیبلش ہو گئی تھی اس حکومت نے اس کو تسلیم کر کے خود وڈرا ہو گئی اور اس کو حکومت حوالے کیا، ریسیپشن کر کے کہا جاتا ہے کہ پڑی میں جا کے اس کو ریسیو کر کے لے کے آئے اور اس کو حکمران بنایا۔ اب کیا وہ ایسا کرنا جذباتی ایک ایشو تھا، فیل تھا، یا تو میں سمجھتا ہوں ایک جذباتی تھا، پاکستان میں شامل ہونا چاہیے تھا، میں اس کے حق میں ہوں، لیکن شرط و شروط کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا، اس وقت ہی اپنا سٹیٹس ڈکلیئر کرا کے شامل ہونا چاہیے تھا، مذاکرات کر کے شامل ہونا چاہیے تھا۔ ہم سے تو بہتر ہمارے دیامر کے لوگ ہیں، انہوں نے جب بعد میں ایکسیشن کی پاکستان کے ساتھ تو انہوں نے اپنے کچھ شرائط منوا لیے ان سے، جو ابھی تک روایت کی شکل میں چل رہے ہیں۔ تو لہٰذا میجر براؤن نے اگر یہ بات کی ہے تو اس میں کچھ حقائق بھی ضرور ہیں کہ ہم ایک دم سے اٹھ اب مہاراجہ نے یہ سوچ کے بیٹھا تھا کہ یہ غلام قوم ہے، اس کو رگڑ دو اور یہ کبھی ہمارے ساتھ لڑائی نہیں کرے گی، اور اس نے یہ سوچا تھا، لیکن اچانک 47 میں یہ لوگ اس کے خلاف اٹھے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ اس کا جو آخری گورنر گنسارا سنگھ کی ایک کتاب میرے پاس ہے، میں پڑھ رہا ہوں اس کو، اس نے بھی کہا ہے کہ اچانک سے یہ چیزیں ہو گئی، تو یہ پریڈکٹیبل نہیں ہے، یہ قوم جذباتی ہے، اور اگر کوئی بھی یہ سمجھتا ہے نا کہ اس کو ایک دفعہ میں نے دبایا ہے، اس کو دبوچ کے ہی رکھوں گا، تو وہ اس کی بھول ہے۔ یہ قوم انپریڈکٹیبل ہے اور کبھی بھی کسی کے خلاف بھی آواز اٹھا سکتے ہیں۔ 1971 میں آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اپنے حقوق کے لیے ایسے اٹھی یہ قوم اچانک 1971 میں کہ گلگت میں بچے سے لے کے عورتوں سے لے کے مرد و زن میدان میں آ گئے، کہا کہ یہ FCR ختم کرو۔ ایسا آواز اٹھایا کہ میں بچہ تھا اس وقت، 9th کلاس میں تھا، اس طرح سے آواز اٹھایا جیسے کہ یہ قوم اس طرح متحد ہو گئی تھی، بچہ بازار میں تھا اور احتجاج میں تھا۔ تو اس کے بارے میں جو اگر میجر براؤن نے کہا ہے تو
غلط نہیں کہا ہے. اس قوم کے بارے میں کوئی بھی پریڈکشن نہیں کر سکتا ہے کہ کل اس قوم کا رویہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو جنگجو تو یہ ہے جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے. اس میں کیا شک ہے کہ آپ 47 کو دیکھیں, نہتے لوگوں نے ڈوگرا رجیم, ایک سیٹل رجیم, اس کو نکال باہر کیا. پھر یہاں کا جیوگرافیکل سچویشن کو دیکھیں نا, ان پہاڑوں نے اس کو ایک قلعہ بنایا ہوا ہے. اور 47 میں جس طرح سے مہاراجا کے خلاف اٹھے, اس کے بعد کارگل میں دیکھیں, کارگل کا معرکہ آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ سردیوں میں کارگل کے جو انتہائی سرد پیکٹس تھے جو مقبوضہ کشمیر کے انڈین آرمی کے قبضے میں تھے, وہ چھوڑ کے ان کو جانا پڑتا تھا بہت سردی کی وجہ. سردیوں کے موسم میں NLI کے جوانوں کو انٹروٹ کرایا گیا, ادھر داخل کرایا گیا. وہ ساری سردیاں ان پیکٹس میں گزار کے جب تھوڑا موسم بہار شروع ہو گیا, گرمیاں آ گئیں, تو انڈین آرمی نیچے سے نچلے پیکٹ سے اپنے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر یا جو بھی ان کا تھا ادھر سے اوپر ان پیکٹوں کی طرف آ گئے, تو انہوں نے اوپر سے ان پہ فائرنگ کھول دی. اور پھر جب سپلائی لائن ان کی کٹ گئی جنگ کے دوران, تو ہر جوان وہاں شہید ہو گیا, اتنے شہید ہو گئے اور اس طرح سے لڑے ہیں کہ اس وقت میں 2005 کی بات ہے, میں ممبر تھا. تو 23 مارچ کو گلگت بلتستان کی جو افواج ہیں NLI کی شکل میں, تمام نشان حیدر سے لے کے جتنے بھی ملٹری تمغے ہیں ہم اس میں مدعو تھے. ہر اعلان NLI کے بارے میں ہوتا تھا. نشان حیدر کے لیے بھی NLI, تمغے شجاعت کے لیے بھی NLI, تمغے جرات کے لیے بھی پتہ نہیں کتنے تمغے تھے. وہ جتنے تمغے تھے وہ NLI نے لیا تھا. تو جنگجو قوم تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا جسٹس مظفر صاحب, سی پیک کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. گلگت بلتستان سے سی پیک گزر رہا ہے. سی پیک میں گلگت بلتستان کو کیا ملے گا؟ دعا ملے گا یا کچھ اور ملے گا؟ پہلے بڑا اچھا سوال ہے, لیکن پہلے میں تھوڑا سا جیو پولیٹیکل سچویشن گلگت بلتستان کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کی اہمیت انٹرنیشنلی بہت زیادہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے نا سی پیک. اب سی پیک کیا ہے؟ سی پیک نے نقشہ ہی بدلنا ہے ساؤتھ ایشیا کا. چائنا اور پاکستان کے درمیان سی پیک کا معاہدہ ہوا ہے, اور دوسرے ممالک بھی آہستہ آہستہ اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں. امریکن انفلوئنس کم ہوتا جا رہا ہے, انڈین انفلوئنس کم ہوتا جا رہا ہے. اور یہ سی پیک گلگت بلتستان موجودہ صورتحال میں جب تک یہ پاکستان کا انٹیگرل پارٹ نہیں ہوگا, اس سی پیک کو انڈیا اور اس کی حمایت کرنے والے انٹرنیشنل پاورز جو ہیں اس سی پیک کے منصوبے کو ڈسپیوٹڈ بناتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا. اب پہلا تو ہوا سی پیک. سی پیک اگر گلگت بلتستان کو بیچ سے نکال دو تو سی پیک کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہوا میں تو سی پیک نہیں بن سکتا ہے. دوسری بات جو گلگت بلتستان کی پاکستان کے لیے اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے گلیشیئرز 5 دریا ہیں جن سے پاکستان سیراب ہوتا ہے. ٹھیک. ان میں سے دریائے سندھ وہ سول دریا ہے جس کا منبع گلگت بلتستان کے گلیشیئر سے نکلتا ہے. بالکل. انڈین آکوپائڈ کشمیر سے بھی آتا ہے, لیکن تھوڑا سا پانی آتا ہے ادھر سے. باقی جتنا پانی دریائے سندھ میں جنریٹ ہو جاتا ہے اور یہاں سے فلو ہو کے پاکستان کی طرف جاتا ہے وہ ہمارے گلیشیئرز میں. اسی طرح سے انڈیا کو افغانستان سے الگ بھی یہ گلگت بلتستان کرتا ہے. انڈیا کو افغانستان میں جو ان کے دوست ہیں, شمالی اتحاد جس کو کہا جاتا ہے, ان سے علیحدہ بھی گلگت بلتستان کرتا ہے. وہ اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا ہو یا ایسا ہوتا 47 میں کہ جس طرح ڈوگرا رجیم کے ساتھ وہ تسلسل میں یہ انڈیا کے پاس ہوتا, خدا نہ کرے, تو انڈیا کا لنک ہوتا افغانستان سے. پامیر کے جو 10 میل کے یا 12 میل کی پٹی ہے اس کے تحت یہ لنک ہو جاتا انڈیا. اور
چائنا کے ساتھ بھی ڈائریکٹ کنٹیگوس انڈیا ہوتا، پاکستان نہیں ہوتا. تو اس لیے موجودہ وقت میں انٹرنیشنل لیول پہ اس علاقے کی اتنی اہمیت ہے جتنا کسی اور خطے کی اہمیت نہیں ہو سکتی. میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ پورا ریاست کشمیر، جموں و کشمیر ایک طرف، گلگت بلتستان ایک طرف، اگر آپ ترازو میں تولیں تو اہمیت کے حساب سے تولیں گے تو گلگت بلتستان کی جو اہمیت ہے انٹرنیشنلی پاکستان کے لیے وہ اور کسی خطے کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب رہی بات ہمیں کیا مل رہا ہے سی پیک سے. سی پیک سے کچھ دوست یا ہماری یوتھ اس فرسٹریشن میں ہے کہ سی پیک جو ہے صرف یہاں سے گزرے گا، ہمیں دھواں ملے گا، گاڑیوں کی شور ملے گا، پولیوشن ملے گی، ہمیں اس سے کسی قسم کا کوئی منصوبہ یہاں نہیں بنے گا. اگر ایسی بات ہے تو بالکل غلط ہے. اگر پاکستان یہاں کوئی پروجیکٹ نہیں دے رہا ہے یا چائنا یہاں پروجیکٹ نہیں دے رہا ہے تو یہ گلگت بلتستان کو صرف دھواں دینے والی بات، خدا کرے کہ وہ یہ غلط ہو. ایک بات ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. حکومت پاکستان میں بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، اداروں میں بھی پڑھے ذمہ دار لوگ ہیں. اس علاقے کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے، غربت کو دور کرنے کے لیے، دیکھیں سی پیک ہمارے لیے بھی ایک کہہ سکتے ہیں کہ معاشی ترقی کے لیے، ترقی کا ایک ذریعہ، نیا ذریعہ ملا ہوا ہے. اس میں ہمیں ضرور شامل رکھیں گے. یہاں جس طرح سے میں کل آ رہا تھا پنڈی سے تو ناران کاغان سے آگے ایک بجلی کا پروجیکٹ بن رہا ہے. وہ اس کشمیر وہ سی پیک کا کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ سی پیک کے اس منصوبے کے مطابق وہاں پہ بھی بن رہا ہے. اسی طرح یہاں ہر جگہ آپ ہر نالے میں آپ جائیں نا پانی ہی پانی ہے. یہاں پن بجلی بنانے کے کئی منصوبے سی پیک کے تھرو بن سکتے ہیں، دیگر منصوبے بن سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس زمینیں کم ہیں، ہمارے پاس نہ کوئی فیکٹری ہے، نہ کوئی مل ہے، نہ کچھ ہے. ہم یا ڈیپینڈ کرتے ہیں سرکاری نوکریوں پہ یا ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ پرائیویٹ، یہ چونکہ چائنا کے ساتھ ہمارا بارڈر کھلا ہوا ہے تو اس تجارت پہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو ہماری محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے مجھے امید ہے کہ اس وقت جو ہمارے ادارے ہیں، مقتدر ادارے ہیں، جو ساورن ادارے ہیں، ان میں پازیٹیو ایک سوچ پیدا ہو گئی ہے گلگت بلتستان کے لیے. اس کی اہمیت کی وجہ سے جس طرح یہ پروونس بنا رہے ہیں گلگت بلتستان کو پروویژنل، اس سے لگتا ہے کہ حالات انشاءاللہ سازگار ہوں گے اور پاکستان کے دشمن اور اس سی پیک کو ناکام کرنے کے لیے جو سازشیں ہو رہی ہیں انٹرنیشنلی وہ سب ناکام ہو جائیں گی انشاءاللہ. اسی پیک کے تھرو اور دیگر اس علاقے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فیصلہ مقتدر اداروں نے کیا ہے اس میں وہ کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ دے دیں گے اور وہ کامیاب ہوں گے. اور یہ خطہ اب اس طرح نہیں رہے گا، ترقی کی طرف گامزن ہوگا. ہمیں کہتے ہیں نا پیوستر شجر سے امید بہار رکھ، ہم امید بہار رکھتے ہیں اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ جلد از جلد یہ پروویژنل پروونس کو عملی جامہ پہنایا جائے. اچھا، لاسٹ میں جو ہے وہ آپ گلگت بلتستان کے عوام کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ مختصر سا پیغام آپ کی طرف سے. گلگت بلتستان کے عوام کے لیے میرا پیغام یہ ہے نا، ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن. ہم میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، بالکل، اور انشاءاللہ ہم ایجوکیشن حاصل کریں گے. دیکھیں اس وقت میجر براؤن 1947 میں یہاں رہا تھا، اگر وہ سینگ اس نے کی بھی ہے، وہ سینگ اس کی ہے بھی تو اس وقت یہااں پڑھائی کا ریشو نہیں تھا. بالکل، سولجر ضرور تھے، فائٹر ضرور تھے، لیکن اب ہم نے ایجوکیشن پہ توجہ دی ہے. ہماری نئی نسل پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کو دیکھ کے مجھے خوشی ہوتی ہے. اتنے سارے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز بنے ہیں، اتنے ایم فل کیے ہوئے لوگ ہیں. ہماری نئی جنریشن نے ایجوکیشن پہ توجہ دی ہے. میں کہوں گا مزید توجہ دیا جائے، خصوصاً
خواتین کے تعلیم پہ توجہ دیا جائے. اس کے بعد دوسرا میں یہ گزارش کروں گا یار یہ ہمارا گھر ہے بالکل. اور ان پہاڑوں نے تو اس کو ایک گھر کا شکل دی ہے, قلعے کا شکل دی. ہم یہاں بسنے والے ہمارے نفع نقصان ہمارا نفع نقصان ایک ہے. یہ فرقہ واریت, تعصبات, مذہبی تعصبات, علاقائی تعصبات, ان سے ہمیں اگر ہمارے دل میں کسی کے بھی دل میں یہ بات ہے تو نکالنا چاہیے. اگر کسی سے نے ماضی میں کیا ہے تو بھی آج ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ان تعصبات سے بالا تر ہو کے پہلے تو پاکستان کی خدمت کرنا چاہیے, پھر اس علاقے کی خدمت کرنا چاہیے اور تعصبات سے بالا تر ہونا چاہیے اور آپس میں اتفاق اتحاد سے رہنا چاہیے. اس کے علاوہ اور کیا پیغام دے سکتے ہیں. اور یوتھ کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ان لوگوں کے باتوں میں مت آئیں جو آپ کو گمراہ کر کے خود صلح کر جاتے ہیں. کوئی قوم پرستی نہیں ہے, ہم ایک ہی قوم ہیں. ہم پاکستان کے ساتھ انٹیگرل پارٹ بن کے اس کا فرسٹ سٹیزن بن کے شہری بن کے رہنا چاہتے ہیں. آئینی طور پہ ہم شہری کہلانے کا مطالبہ کرتے ہیں اور اسی مطالبے پہ ہم قائم ہیں اور پاکستانیت ہمارے ذہن میں ہے. اور ساتھ ہی یہ ہے کہ میں ذمہ دار لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جو اسیر لوگ ہیں سیاسی, ان کے بیک گراؤنڈ میں سیاست ہے, جس طرح وہ ہنزہ کے کچھ نوجوان بابا جان وغیرہ ہیں, اسی طرح گلگت میں کچھ لوگ 65 سال 70 سال کی عمر کے کچھ لوگوں کو قید و بند میں رکھا گیا ہے فوجی عدالتوں سے فیصلے کرا کے گلگت میں. اور اسی طرح جہاں کہیں بھی ہیں, دیامر میں ہو, جہاں بھی ہوں, اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں سیاسی اس کا وہ تھا بیک گراؤنڈ تھا تو ان کو رہا کیا جائے. صلح اور انڈیمنٹی دینا اور صلح صفائی کے ساتھ ان لوگوں کے ان کی اگر کوئی غلطیاں بھی ہوئی ہیں, نادانی بھی ہوئی ہے تو ان کو معاف کر کے پارڈن دے کے, جس طرح سے ہمارے ہی علاقے کا ایک فرد ہے حمید ان کا نام ہے, ان کو پارڈن دیا گیا ہے. اسی طرح سے ان کو بھی پارڈن دے کے اس علاقے کو امن و امان کا گہوارہ بنایا جائے. یہ میرا مطالبہ ہے. بس بہت بہت شکریہ جسٹس مظفر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا. ناظرین, لاسٹ میں اس پیغام کے ساتھ کہ گلگت بلتستان کے عوام کی جو 73 سالہ محرومیاں ہیں ان کے خاتمے کے لیے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ فوری طور پہ گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنایا جائے تاکہ یہاں کے عوام میں پائی جانے والی محرومی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سمر عباس قذافی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.